तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी, आज़मत उस अल्लाह ज़ुल जलाल के लिए है जिसने हमें पैदा किया और पैदा करने के बाद ज़िंदगी गुजारने के तमाम वसाइल और सामान मुहैया किए और ख़ुसूसियत के साथ हमारी रूहानी तरबियत के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। दुरूद व सलाम हो अल्लाह के भेजे हुए तमाम नबियों और रसूलों पर, और बिलखुसूस मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनकी बैसत से ये मज़हब इस्लाम हम और आप तक पहुँचा। हज़रात गिरामी, आज के इस खुतबा जुमा में कुरान मजीद वल फुरकानिल हमीद के हवाले से गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा तो मुझे जो भी बात कहने की तौफीक दे वो तो अपने कुरान या तो अपने नबी के फरमान के मुताबिक कहने की तौफीक अता फरमा, आमीन। हज़रात गिरामी, कुरान के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कुरान किसकी तरफ से नाजिल हुआ, किसके ज़रिए से नाजिल हुआ, किस पर नाजिल हुआ और कब नाजिल हुआ। इन चीज़ों के जान लेने के बाद हमें ये जानना चाहिए कि ख़ुद कुरान क्या है। ये कुरान किसकी तरफ से नाजिल हुआ, इस सिलसिले में जवाबन अर्ज़ है कि ये कुरान अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल गफ़्फ़ार अल क़ह्हार अल वहाब अल रज़्ज़ाक़ अल फ़त्ताह अल अलीम अल क़ादिर अल क़ाबिद अल बासित अल ख़ाफ़िद अल राफ़िअ अल मुइज़्ज़ अल मुदिल अस समी अल बसीर, और इसके अलावा बहुत कुछ उस ज़ात की तरफ से नाजिल हुआ है। वो कहाँ है? अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, वो सातों आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है। उसकी ताकत क्या है? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, उसकी ताकत ये है कि उसने सातों आसमानों को बग़ैर सुतून और पिलर के खड़ा कर रखा है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहत अस-सरा, आसमानों में जो कुछ है वो उसका, ज़मीनों में जो कुछ है वो उसका, आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ है वो उसका। वमा तहत अस-सरा, और न मिट्टी के नीचे जो कुछ है वो उसका। व इन तजहर बिलक़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा, तुम ज़ोर से बोलो या धीरे से बोलो, इसका उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे सब कुछ पता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, इसलिए कि वो तो दिलों के राज़ों और भेदों तक को जानने वाला है। कुल्ला याना रुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, उसने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद की आसमान छूती हुई आग के शोलों से निकाल दिया है, और बिल्कुल सही सालिम निकाला है, और उनके ऊपर एक भी चिंगारी का, उनके जिस्म पर एक भी चिंगारी ने कोई फ़र्क नहीं डाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, वलबिथू फ़ी कहफ़िहिम थलाथमियतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ, उसने अस्हाबे कहफ को 300 साल तक सुलाया है, और 300 साल के बाद जब बेदार किया है तो उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, उसने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से ज़िंदा निकाला है। मछली ने जब उन्हें समुंदर के अंदर निगल लिया था, औ कल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा
قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. اس نے کھانے اور پینے کی چیزوں کو 100 سال تک محفوظ رکھا ہے اور ان کھانے اور پینے کی چیزوں کے اندر کسی بھی طرح کی سڑنے اور گلنے کی اور بدبو کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. یہ اس کی طاقت ہے. اور یہ قرآن کس کے ذریعے سے نازل ہوا؟ اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ یہ قرآن نزل بہ الروح الامین، جبریل امین کے ذریعے سے نازل ہوا ہے. یہ جبریل امین کون ہیں؟ یہ سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں. تمام فرشتوں پر ان کی سرداری اور حکمرانی چلتی ہے. کسی فرشتے کو یہ مجال نہیں کہ ان کے آرڈر دیے بغیر کچھ کرے. اور ان کی طاقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رأیت جبریل لہ 600 جناح، میں نے جبریل کو ایک مرتبہ انسانی شکل میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ ان کے 600 بازو اور پر تھے. اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے اللہ کے پیغامات کو اللہ کے نبیوں اور رسولوں تک پہنچانا. یہ کام کسی نے اور فرشتے کے اور ملائکہ کے حصے میں نہیں آیا. یہ کام صرف اس واحد فرشتے کے حصے میں آیا. اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ یہ قرآن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان پر نازل ہوا ہے. اور یہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. یہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول ہی نہیں بلکہ افضل الرسل اور سید المرسلین ہیں. تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے بہتر اور تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری انسانیت کے لیے، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، یہودی ہو یا نصرانی، جینی ہو یا بدھسٹ، اور اس کے علاوہ دنیا کے 4 مذاہب میں سے کسی بھی دھرم اور مذہب کو ماننے والا ہو، ان سب کے لیے آپ نبی اور رسول بن کر آئے ہیں. چاہے وہ آپ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن آپ اس کے لیے نبی اور رسول بن کر ضرور آئے. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے عورتوں، بچوں، یتیموں، بیواؤں، مسافروں، قیدیوں، غلاموں، لونڈیوں، یہاں تک کہ جانوروں اور چرندوں، پرند اور شجر و حجر تک پر رحم کیا ہے. اور اس کی مثالیں اور نظیریں سیرت کے اندر بے شمار موجود ہیں. وما ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر آئے. آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. لہٰذا آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے نبوت کے دعوے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، اور اس کو دھتکار دیا جائے گا، اور اس کو ملعون سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے. اور ایسے شخص کو کذاب اور دجال سمجھا جائے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ کون ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کا استاذ خود اللہ ہے. اور اس اللہ نے آپ کو وہ باتیں سکھلائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور وہ باتیں سکھلائی ہیں جو دنیا کا کوئی بھی استاذ اور ٹیچر اور ادھیاپک آپ کو نہیں سکھا سکتا تھا. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اور اس اللہ نے آپ کو ایسا پڑھایا ہے کہ آپ کبھی بھول نہیں سکتے. آج دنیا کا بڑا سے بڑا ٹیچر اور استاذ اور ادھیاپک اپنے اسٹوڈنٹ اور ودھارتھیوں کو جب پڑھاتا ہے تو دعوے ضرور کرتا ہے کہ ایسا پڑھا دوں گا کہ زندگی بھر نہیں بھولو گے.
لیکن تاریخ گواہ ہے اور انسانی ذہن گواہ ہیں کہ ہر شخص بھولتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنا دیا تھا کہ آپ کبھی نہیں بھولتے تھے۔ اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ اور کتنا بلند ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ، کہ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے، لہذا کسی مؤذن کی اذان اس وقت تک پوری اور مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا نہ لگا دے۔ کسی اقامت اور تکبیر کہنے والے کی اقامت اور تکبیر اس وقت تک پوری اور مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لے۔ کسی وضو کرنے والے کا وضو اس وقت تک پورا اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی نہ دے دے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کسی اللہ سے محبت کے دعوے کرنے والے کی محبت اس وقت تک پوری اور حقیقی اور سچی اور مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اور یہ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ یہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، جو رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ رمضان کی کس تاریخ کو نازل ہوا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا ہے۔ حضرات گرامی، اتنا جان لینے کے بعد اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ خود قرآن کیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر چونٹی کے سر کے برابر بھی شک اور شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی مصنف اور رائٹر، لیکھک، اور اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ اس کے اندر یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، یا جو پرنٹر ہوتے ہیں اور پبلشر ہوتے ہیں جو کتاب کو چھاپتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اس کتاب کے اندر، پرنٹ کے اندر اور پبلش کے اندر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں بتلا دیا جائے تاکہ اگلے ایڈیشن اور اگلے پرنٹ میں اس کی اصلاح کر لی جائے، یہ غلطی دوبارہ نہ رہ جائے۔ اور کیا اس کتاب کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کے اندر تبدیلی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، لیکن اگر کوئی کتاب ایسی ہے جس کا ایک نقطہ اور ایک حرف اور ایک زبر اور زیر اور پیش اور شدہ اور مدہ تک نہیں بدلا ہے تو وہ کتاب ہے قرآن مجید۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا، وہی قرآن آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے۔ وہی قرآن آج بھی اسی شکل کے اندر موجود ہے۔ جو قرآن آج مشرق اور مغرب کے اندر پڑھا جاتا ہے، وہی قرآن آج شمال اور جنوب میں پڑھا جاتا ہے۔ جو قرآن آج مکہ اور مدینہ میں، جہاں سے اسلام چلا تھا، وہاں پڑھا جاتا ہے، وہی قرآن آج افریقہ کے غریب ممالک میں پڑھا جاتا ہے۔ اور اس قرآن کی اللہ رب العالمین نے کس کس طریقے سے حفاظت کی ہے، ذرا اس واقعے کو دیکھیے۔ خلیفہ مامون کے دربار میں ایک فلسفی آتا ہے اور کہتا ہے مامون، آپ بڑے عقل مند آدمی ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے بڑی عقل مندی سے نوازا ہے، مجھے ذرا یہ بات بتائیے کہ مجھے یہ بات بتائیے
کیا کوئی چیز کا ڈبل ہونا، بار بار ہونا، یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ مامون نے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ فلسفی نے کہا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ بار بار آ رہا ہے اور 30-31 مرتبہ آ گیا ہے۔ مامون نے کہا اور جلاد کو حکم دیا کہ اس فلسفی کو کٹ گھرے کے اندر کھڑا کیا جائے۔ فلسفی کو کٹ گھرے کے اندر کھڑا کیا گیا اور مامون نے جلاد کو حکم دیا کہ اس فلسفی کے جسم کے جو ڈبل اعضاء ہیں، جو ایک سے زیادہ بار ہیں، ان کو کاٹ کر رکھ دیا جائے۔ لہذا اس کے ایک آنکھ کو اتار لیا جائے، اس کے ایک ہونٹ کو اتار لیا جائے، اور اس کے ایک کان کو اتار لیا جائے، اور اس کے ایک ناک کے بانسے کو اتار لیا جائے، اور اس کے جسم کے جو اور ڈبل اعضاء ہیں ان میں سے ایک ایک کو اتار کر رکھ دیا جائے۔ فلسفی نے کہا مامون یہ کون سی بات ہوئی؟ مامون نے کہا اگر رب کے کلام کے اندر کوئی چیز ڈبل ہو جائے یا ایک سے زیادہ بار آ جائے تو وہ غلط ہو سکتی ہے اور وہ غلط ہو جاتی ہے، لیکن اگر تیرے جسم کے اندر کوئی چیز ڈبل ہو اور وہ بار بار ہو اور ایک سے زیادہ بار ہو، وہ چیز صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا تیری سزا یہی ہے۔ اور کیا اس قرآن کے کیا اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب بنا کر کوئی پیش کر سکتا ہے؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہ اگر پوری انسانیت، اور صرف انسانیت ہی نہیں، جناتوں کی دنیا بھی مل کر اس جیسا قرآن بنا کر پیش کرنا چاہیں تو قیامت تک نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایڑی سے چوٹی تک کا زور کیوں نہ لگا لیں۔ عبداللہ ابن مقفع عربی زبان کا بہت بڑا ادیب گزرا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس سے کچھ غیر مسلموں نے کہا تم تو عربی زبان پہ بہت بڑی پکڑ رکھتے ہو، یہ قرآن ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے اور ہم اس جیسی کتاب بنا کر پیش نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہمیں چیلنج اور چنوتی دی جا رہی ہے، تم تو بہت زیادہ عربی زبان پہ پکڑ رکھتے ہو، اس جیسی کتاب بنا کر پیش کر دو۔ عبداللہ ابن مقفع نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا مجھے 1 سال تک کا راشن پانی مہیا کرایا جائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مقفع کو 1 سال تک کا راشن پانی مہیا کرایا گیا، اور عبداللہ ابن مقفع 1 سال تک اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور قرآن جیسا کلام بنا کر پیش کرنے کی تیاری کرتا رہا، اور اس پورے سال بھر اس نے اپنا قدم گھر کے باہر نہیں دیا، اس لیے کہ وہ قرآن جیسا کلام بنا کر پیش کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اور جب 1 سال ہو گیا اور جب اسے لگا کہ اب میں نے مسلمانوں کے کلام جیسا کلام بنا کر تیار کر لیا ہے، تو پھر وہ اس کو لے کر باہر نکلتا ہے، لیکن جس راستے سے گزر رہا تھا اس راستے میں ایک گھر تھا، اور اس گھر کی ایک کھڑکی پر بیٹھی ایک لڑکی قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کر رہی تھی۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ عبداللہ ابن مقفع کا قرآن کریم کی اس آیت کو سننا تھا، اور عبداللہ ابن مقفع الٹے پاؤں اپنے گھر پہنچتا ہے اور آ کر اپنے جو اس نے کلام تیار کیا تھا اس کے پرزے کرتا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کوڑے دان اور ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرا کلام تو قرآن کریم کی صرف اس ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پورے قرآن مجید کا کیا مقابلہ کر پائے گا۔ اور اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اس قرآن کی تاثیر کیا ہے؟ خالد بن عقبہ ابھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا ہے، جب اس قرآن کو سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ واللہ انہ لحلاوۃ وان علیہ لطرابۃ، اللہ کی قسم اس قرآن کے اندر غضب کی شیرینی اور مٹھاس ہے،
اس قرآن کے اندر غضب کی حلاوت ہے، اور اللہ کی قسم اس قرآن کے اندر غضب کی تر و تازگی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ کوئی پڑھتا جائے اور میں سنتا جاؤں۔ حضرات گرامی، اور صرف اتنا ہی نہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس قرآن کے اندر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر اس قرآن کی تلاوت کی جائے اس گھر کے اندر شیطان کو مجال نہیں کہ وہ پھٹکنے پائے اور اس گھر کے اندر اپنا گھر بنائے۔ حضرات گرامی، اور اس قرآن کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اسے 10 نیکیوں سے نوازتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین اسے 30 نیکیوں سے نوازتا ہے۔ اور اس قرآن کے پڑھانے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا کا سب سے اچھا بزنس اور ٹریڈ، جاب اور نوکری قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ اور جس مجلس کے اندر اس قرآن کی تلاوت کی جائے اس مجلس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ جس مجلس کے اندر اس قرآن کی تلاوت کی جائے کچھ لوگ اکٹھے ہوں اور ان میں کوئی اللہ کے کلام کی تلاوت کرے یا اللہ کے کلام کا درس دے یا اس قرآن کا ترجمہ پڑھے اور لوگ سنیں یا اس قرآن کی تفسیر کرے اور لوگ بیٹھ کر سن رہے ہوں، اس مجلس کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایسی مجلس پر اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں پر اپنے پر بچھاتے ہیں، اور خود اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ایسے لوگوں میں ذکر کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے اور جو اس قرآن کو حفظ کر لے، جو اس قرآن کو حفظ کرے، جو اس قرآن کا حافظ ہو، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے، قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور جنت کی بلندیوں پر چڑھتا جا، اور اس وقت تک چڑھتا جا جب تک کہ تو اپنی آخری آیت کو نہ پڑھ لے۔ اور جو اس قرآن کو حفظ تو نہ کر پائے اور روانی کے ساتھ بھی نہیں پڑھ پائے، ہجے کر کر کے پڑھے، ہجے کر کر کے پڑھے، تو اللہ کے نبی اس کے بارے میں فرماتے ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ جو قرآن کو روانی کے ساتھ نہیں پڑھ پائے، اٹک اٹک کر پڑھے، ہجے کر کر کے پڑھے، لیکن پڑھے ضرور، اس کے باوجود بھی کوشش میں پیچھے نہ ہٹے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے، اس لیے کہ ایک تو قرآن پڑھنے کا اجر، اور دوسرا یہ کہ وہ اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اس کی اس محنت کا اجر ہے۔ حضرات گرامی، وقت ہو چلا ہے، اسی بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہٰ تو ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، اے بار الہٰ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں،
اس قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھیں، اس کے اندر غور و فکر کریں اور تدبر کریں۔ اے بارہ الہہ، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اے اللہ تو ان کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد